बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका जी विड्रॉ करना चाहता है अफगानिस्तान से और कह ये रहा है कि मिनिमम प्रेजेंस रखना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर। और अगर इस सिनेरियो को देखा जाए और इस हद तक देखा जाए कि अमेरिका जो है मिनिमम प्रेजेंस रखना चाहता है अफगानिस्तान में और जनाब वहाँ से विड्रॉ करना चाहता है, तो दैट मीन्स, इससे जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, दैट मीन्स कि वो इस रीजन में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। वो इस रीजन में, इस खित्ते में अमेरिका ज़रूर इंटरेस्टेड है, लेकिन कैसे? अब जोग्राफिकली हम लोग ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब क्या अमेरिका इंटरेस्टेड है जनाब कश्मीर में या किसी और मुल्क में या किसी और जगह में? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करते हुए क्या हम अमेरिका को ये सजेशन नहीं दे सकते? क्या अमेरिका को ये कह नहीं सकते कि जनाब अगर वो सी पैक का हिस्सा बनना चाहता है, जैसे कि वो बनना भी चाहता है, तो अगर वो सी पैक का हिस्सा बनना चाहता है तो हमारे पास उर्मारा पोर्ट है, उसके साथ साथ जीवानी पोर्ट है। जीवानी, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, जीवनी या जीवानी जो भी कहते हैं उसको, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, तो हमारे पास वो भी पोर्ट है। तो अगर अमेरिका इन दोनों में से कोई पोर्ट ले ले और उसको डेवलप कर ले, जैसे कि गवादर को डेवलप कर रहा है चाइना, तो क्या वो सी पैक का हिस्सा नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा जी। और उसका इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब जीवनी या जीवानी जो भी प्रोनाउंसिएशन है इस पोर्ट की जो हमारे पास है, या उर्मारा, इससे कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा? यानी कि हमारे नेबर्स जो हैं उनमें से कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, ये एक सवाल बनता है। लेकिन देन अगेन इंटरेस्ट अमेरिका का जरूर यहाँ पे आ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और उससे हमारे लिए बेहतरी भी हो सकती है और हमारे रिलेशनशिप में भी बेहतरी आ सकती है। एक सोल सुपर पावर है। सोल सुपर पावर को आप नाराज तो नहीं कर सकते, ना अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं आप। सो ये एक ऑप्शन है जो मेरे जहन में आई, जो मैंने सोचा कि इस पे मैं बात कर लूं और अमेरिका को एक सजेशन दे दूं कि जनाब ये दो पोर्ट्स हैं, इफ दे आर इंटरेस्टेड, यानी कि जीवनी या उर्मारा, तो अमेरिका अगर इन दो पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है और हुकूमत वक्त जो है और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है अगर इस चीज़ पे राजी हो, तो जनाब उनको इन दोनों पोर्ट्स में से कोई एक पोर्ट दे दे या दोनों पोर्ट्स दे दे। अमेरिकन अपनी जगह ये डेवलप करे पोर्ट्स और गवादर चाइना डेवलप करे। तो क्या ये मुमकिन है या नहीं है? दिस इज माई सजेशन, वेरी हम्बल, वेरी स्ट्रेट सजेशन जी, टू द अमेरिकन्स एंड टू द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। इज इट वर्केबल और नो? मैं इस पर बात करना चाहूंगा जी। मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं, और नजमुद्दीन शेख साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं। मैं शुरू करना चाहूंगा लोधी साहब से। लोधी साहब, ये जो सजेशन मैं दे रहा हूँ, इज इट वर्केबल जी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो आपने ओपनिंग सेंटेंसेस में कहा ना कि वो यहाँ से जाना चाह रहा है और एक छोटा सा मिनिमम फुटप्रिंट भी रखना चाह रहा है। तो पहली बात तो ये कि वो यहाँ से जाना चाह नहीं रहा था, वो उसको यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये इसमें बड़ा फ़र्क है ये दोनों जुमलों में। और वो कभी भी अगर उसके बस में होता वो यहाँ से ना जाता। अच्छा। दूसरी बात ये है कि वो जो छोटा सा फुटप्रिंट रखना चाह रहा है, बेसिकली एक ऐसा हेडक्वार्टर यहाँ पे रखना चाह रहा है जो तमाम इंटेलिजेंस और जितने नॉन स्टेट एक्टर्स उसने वहाँ पर पैदा किए हैं, ISIL की शक्ल में, दाइश की शक्ल में, और जो इसको एक काउंटर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान, उनके कंट्रोल के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए वो करना चाह रहे हैं। तो तालिबान इतने बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि ये क्या है। लेकिन तालिबान आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑल्सो, जो कुछ अभी तक उन्होंने अटेन किया, तो ऐन मुमकिन है कि वो कहेंगे जी आप रख लें जो छोटा सा बेस आप रखना चाहते हैं, लेकिन फिर उसका वो हैवी प्राइस मांगेंगे जो कि शायद अमेरिका दे भी दे। लेकिन अमेरिका उनके ऊपर यकीन भी नहीं कर सकता, जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि तालिबान के बहुत होशियार हैं और वो इस पूरे इलाके को जानते हैं। ऐन मुमकिन इनके ये जितने बच्चे हैं ब्लैक वाटर और ISIL और दाइश वगैरह के, जो इधर वो उठा के हेलीकॉप्टरों में लाए हैं, उनका वो बिल्कुल सत्यानाश कर दें और उनको यहाँ रहने का फ़ायदा ना हो। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? पहली बात ये कि वो यहाँ रहना क्यों चाहता है, कि अभी भी उसका इंटरेस्ट है या नहीं है? इंटरेस्ट उसका बहुत गहरा है यहाँ पर, वो हर हालत में यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है।
کیونکہ جب اس نے کہہ دیا کہ میرا مقابلہ یعنی اس نے کمپٹیشن کہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہے اور روس کے ساتھ ہے، تو یہ علاقہ تو ایسا ہے کہ یہاں سے چائنا کا سی پیک موجود ہے، روس بھی اس کو یوز کرنا چاہ رہا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز کو ایکسیس ہے، آگے اس کے روس ہے، ایران کے ساتھ چائنا اور روس کے تعلقات ہیں. تو دس از اے ویری سینٹرل انٹرسٹ امریکہ کا اسٹے ہیئر کسی نہ کسی شکل میں. تو وہ بیسیکلی ایک بہت بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک یہاں پہ بنا کے رہنا چاہتا ہے. مجھے تو یہ خدشہ بھی ہے کہ یہ جو کشمیر کی صورتحال ابھی تبدیل ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں آربیٹریشن بھی کرتے ہیں، وہ شاید اپنے معاملات اٹھا کر افغانستان سے کشمیر میں لانا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پر بڑی اونچی ہائٹس ہیں اور بڑے اس کو یہاں پر فائدہ ہو سکتا ہے. اور عین ممکن ہے آپ کو یہ لگے تھوڑی دیر میں کہ مودی وہاں سے لفٹ کرتا ہے کرفیو، اور یہ سعودی عربیہ اور یو اے ای اور کچھ اور ہمارے سو کالڈ بھائی یہ بہت بڑے بڑے ڈالرز کے انبار لے کر آ جاتے ہیں کشمیر میں اور کہتے ہیں یہ ہم یہاں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور اسسٹ کرتے ہیں امریکہ کو یہاں پر اپنا بیس بنانے میں. اس چیز کو آپ بعید القیاس نہ سمجھیں، اس کے امکانات موجود ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بہت آئیڈیل سچویشن ہے پاکستان کے لیے اگر ایسا ہو سکے کہ آپ کا ایک پورشن جو ہے نا وہ ڈیولپ کرے چائنا اور آپ کے پاس بڑی لمبی کوسٹ لائن ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ ڈیولپ کرے امریکہ اور وہ اپنے پیسے بھی لگائیں اور اس کو ڈیولپ بھی کریں اور ہمیں فائدہ ہو. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس کے ایک طرف ایران ہے جو آپ کا پڑوسی ہے، ایک طرف چائنا کا پورٹ ہوگا، تو شاید وہ پسند نہ کرے. تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ باتوں کا ٹھیک ہے، دیکھیں ڈپلومیسی میں یہ ہوتا تو اچھا ہے کہ آپ سب کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں، لیکن یہ جو بڑے صاحبان ہوتے ہیں جب آپس میں لڑتے ہیں تو یہ آپ کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ آپ اپنے تعلقات کس کے ساتھ رکھیں کس کے ساتھ نہ رکھیں. آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کے دورے کے بعد تھوڑا سی پیک سلو ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا ہوا یا نہیں لیکن اس کی افواہیں ہیں. تو چائنا بھی ناراض ہوگا اس سلسلے میں اگر آپ کرنا چاہیں، لیکن یہ ہے آئیڈیل سچویشن. لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ طالبان مان جائیں گے کہ آپ یہاں چھوٹا سا بیس رکھ لیں، ہمیں اتنے پیسے دیتے رہیں سالانہ، اور وہ جو ہے نا کرتے رہیں، اور یہ ان کو وہ کام کرنے نہیں دیں گے جو امریکہ کرنے کی کوشش کرے گا. ایک کمپٹیشن سی جو ہے وہ چلتی رہے گی. جی جن صاحب آئی ہیو اے کوسچن. جو میری سجیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم امریکنز کو آفر کر دیں اورمارا اور دیوانی یا جیونی جو بھی پروناؤنسیشن ہے اس کی، اور ہم انہیں آفر کر دیں وہ یہ دو پورٹس لے لیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پورٹ لے لیں اور اس کو ڈیولپ کر دیں. سو انسٹیڈ آف پٹنگ آل آر ایگز ان ون باسکٹ، چائنا کے لیے ہم ساری چیزیں رکھ لیں کہ جناب چائنا گوادر میں اور باقی دنیا سے ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. میری یہ سجیشن یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ یہاں پہ ڈیولپ ہو جائے گا اینڈ دے وانٹ ٹو اسرٹ دیئر سیلفز ان دس ریجن. اور اگر ہم ان کو ارمارا اور دیوانی آفر کر دیں، مجھے نہیں پتا دس از اے سجیشن، از اٹ ورکیبل اور نو، یہ نجم الدین شیخ صاحب بھی بتا دیں گے. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں جن صاحب، اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر امریکہ وڈرا کرے گا افغانستان سے تو وہاں پہ منیمم پریزنس اگر رکھ بھی دیتا ہے تو وہ اس کے اندر جب تک کوئی بانڈ نہیں ہوگا، بانڈ سے مراد میری یہ ہے کہ فائنینشیل بانڈ نہیں ہوگا، جیسے امریکہ بولے افغانستان کو کہ وی آر گوئنگ ٹو پمپ ان لائک سے لائک فار ایگزامپل لائک $10 billion اور ہم آپ کو پمپ ان کیا کریں گے اور آپ ڈیولپمنٹ کریں اینڈ تھنگس لائک جو بھی جس بھی مد میں وہ کرنا چاہے، تو وہ ایک سچویشن بن سکتی ہے اچھی افغانستان کے لیے. ادروائز وہ کیوں باؤنڈ ہوں گے، یا وہ جو شک انہوں نے لگائی ہے، جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس وقت، اور جو ایگریمنٹ میں ایک انہوں نے جو شک لگائی ہے امریکہ نے، جو کلاز لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا. اب ٹیررزم کی ڈیفینیشن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ٹیررزم کی ڈیفینیشن طالبان کے نزدیک کچھ اور ہو سکتی ہے، امریکہ کے نزدیک کچھ اور ہو سکتی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس شک سے، اس کلاز سے تھنگس کین ورک آؤٹ until and unless they pump in money اور they commit کہ یہاں پہ پمپ ان کریں گے ہم پیسے. اور یہ دوسری جو بات میں نے گزارش کی کہ اگر ہم اپنے آپ کو وائبل بنا دیں، دس از لائک آؤٹ آف باکس تھنکنگ جو میرے ذہن میں آئی، وہ میں سامنے لے کے آ رہا ہوں. آپ لوگوں کی رائے چاہوں گا کہ ارمارا اور جیونی یا جیوانی اگر ہم پورٹ دے دیں تو امریکہ کا بھی انٹرسٹ پاکستان میں ہو جائے گا اور چائنا کا بھی انٹرسٹ ہو جائے گا، وہ گوادر ڈیولپ کرتا رہے، یہ یہاں پہ جناب دونوں میں سے ایک پورٹ کر لیں ڈیولپ امریکنز، یا دونوں کر لیں. کیوں شیخ صاحب، از اٹ پاسبل جی، از اٹ ورکیبل؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پورٹ بنتا کائے کے لیے، پورٹ بنتا ہے کیونکہ اس کی انٹرلینڈ ہوتی ہے جس کی درآمد اور برآمد اس پورٹ کے ذریعے ہوتی ہے.
ہمارے ہاں ابھی اگر آپ نے اس پہ توجہ دی ہے تو کراچی میں جو ہم نے ابھی ایکسٹرا ٹرمینلز بنائے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ گوادر کے لیے بھی اس قسم کی ٹریفک پاکستان سے جنریٹ نہیں ہوگی. ہمیں گوادر کو اگر اقتصادی طور پہ وائبل رہنا ہے تو وہ اسی طرح ہوگا کہ سارے خطے کی جو تجارت ہے اور خاص طور پہ چین کے زنجیانگ اور اس علاقے کی جو تجارت ہے وہ بذریعے گوادر ہو. لیکن اگر ہم اور پورٹس بنائیں گے تو اس میں ہم کہاں سے لائیں گے وہ برآمدات اور کہاں سے لائیں گے درآمدات جس کی پورٹ کو ضرورت پڑتی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ امریکہ پریزنس رکھ رہا ہے، دیکھیے آپ نے فگر مینشن کی $10 ارب کی. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 51% جو بجٹ ہے افغان حکومت کا وہ فارن اسسٹنس کے ساتھ آتا ہے. اس کے علاوہ 4.9 ارب ڈالر ہر سال وہ دیتے ہیں افغان نیشنل ڈیفنس سیکورٹی فورسز کے لیے. وہ تو اگر جاری نہ رہا تو افغانستان میں اس قسم کے پیدا ہوں گے کہ آپ کے پاس اقتصادی ریفیوجی ہوں گے، آپ کے پاس سیاسی ریفیوجی ہوں گے، اور ان سب کے لیے ایک ہی راستہ ہوگا جہاں پہ وہ سکون پانے کی کوشش کریں گے یا جہاں پہ پناہ پانے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہوگا پاکستان. تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر امریکہ نے کہا ہے کہ 135 دن میں ہم اتنی ٹروپس کم کریں گے، یعنی 1/2 کم کریں گے، اور 500 دن اور میں ہم باقی کا دیکھیں گے کہ کس اگریمنٹ کے تحت کیا رہتا ہے اور کیا نکل جاتا ہے. تو یہ ابھی صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے اس ہمیں تو میری نظر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان کی امداد، مالی امداد امریکہ کی طرف سے اور امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ سب وہ امداد جاری رکھیں. نہیں تو جو پیدا ہوں گے افغانستان میں ان کا وہ انتہائی طور پہ اثر انداز ہوں گے پاکستان پہ. تیسری چیز کہ جب میں نے یہ بات کی کہ سی پیک کو چلنے کے لیے اور اس گوادر کو چلنے کے لیے سارے تجارت کی ضرورت ہے، تو جب آپ آؤٹ آف باکس ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس میں یہ شامل کیجیے گا کہ سینٹرل ایشیا کا جو ٹریڈ ہے، سینٹرل ایشیا کے جو فیول جو پیٹرول ریسورسز ہیں وہ سب اس ذریعے سے آ جانے چاہیے. اس کے لیے آپ کو چاہیے سکون، امن افغانستان میں، اور ہماری طرف سے ڈیولپمنٹ آف دا روڈ نیٹورک دیٹ از ریکوائرڈ. ہم آپ جلال آباد پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ دوسرے راستے جو ہیں غلام آباد منڈی کی طرف سے جو راستہ ہے اس کو پوری طرح سے ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو یہ ہوگا حل کہ سارے علاقے جو تجارت ہے وہ گوادر کی طرف کریں. ایک چھوٹی سی بریک تھی اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، چھوٹی سی بریک کے بعد. جنرل صاحب میں دوبارہ اسی چیز پہ آؤں گا. نجم الدین شیخ صاحب اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ برآمدات کہاں سے لائیں گے ہم. برآمدات تو دیکھیں سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ آپ آبویسلی اگر یہ ارمارا اور جیوانی جیسے میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہم امریکہ کو آفر کریں یا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن اگر ہم آفر کریں تو وہ ٹریڈ تو سینٹرل ایشین سٹیٹ کے ساتھ آلریڈی لنک ہو سکتی ہے کیونکہ لائک سو مینی ٹریڈ کا تو ایشو نہیں ہے، ڈیولپ کرنے کا بھی ایشو نہیں ہے. if the Americans کو ہم اگر یہ چیز آفر کر دیتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ جو ہے جو کشمیر میں اگر جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کشمیر میں ان کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے تو وہ ان کا انٹرسٹ وہاں پہ منیمائز ہو جائے گا. اور یہاں پہ تو ٹریڈ بھی زیادہ ٹریڈ کا ہوگا، پورٹس ہوں گے and they can like they can start having developing interest in Pakistan انسٹیڈ کہ ان کا انٹرسٹ ادھر ہو. اس میں ٹریڈ کا تو ایشو نہیں ہونا چاہیے، ٹریڈ کو تو ایشو نہیں ہوگا میرے خیال میں. جن صاحب جی نہیں وہ تو خیر ٹریڈ کا ایشو تو یہ ہے کہ انٹرنل آپ کو جو وہ کہہ رہے ہیں لنکس وہ تو بنانے پڑیں گے. لیکن یہ جو آپ جیسے یہ روزی پکچر بنا رہے ہیں نا، کاش کہ ایسا ہو سکتا. پہلے تو میں یہ جملہ کہہ دوں اور پھر میں وہ فیکٹرز آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر وہ فیکٹرز پازیٹیو ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے. نمبر 1 فیکٹر یہ ہے
کہ کاش کہ افغان طالبان نے سبق سیکھا ہو ہسٹری سے کہ وہ اکیلے تنہا نہیں رہ سکتے, ان کو انٹریکٹ کرنا ہے دنیا کے ساتھ. اور جیسے ابھی نجم الدین شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ جتنا امداد آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے, ایک دم اگر وہ رک جاتی ہے تو افغانستان کے حالات کیا ہوں گے. یہ ساری اگر سمجھ بوجھ ان میں ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان کا تھوڑا سا فٹ پرنٹ مان لیں, اور یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ لے اور کچھ دے کا معاملہ جو نہ طے ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کاش کہ پاکستان نے سبق سیکھے ہوں, پاکستان نے یہ سبق سیکھا ہو کہ جو معیشت ہے اور جو سیاست ہے اور جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اور جو ملٹری آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, ان کو مکس اپ نہ کریں اور اس کو آپ سبوینٹ رکھیں. جو بڑی چیزیں ہیں مثال کے طور پہ جو ڈپلومیسی ہے اور جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے, دیٹ شوڈ ٹیک پریسیڈنس, اکانومی شوڈ ٹیک پریسیڈنس, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کچھ اور سوچنا چاہیے کہ آپ کے بلاک کیا ہوں گے, آپ کی پوزیشن کیا ہوگی. یہ دوسری بات. تیسری بات, جن صاحب میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. جن صاحب اب آپ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں, فرسٹ لائن آف ڈیفنس جس کو ہم کہتے ہیں, ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں, تو میرا ایک کوشچن ہے کہ ڈپلومیسی آن اٹس اون سولو اگر فلائٹ لے گی ڈپلومیسی تو وہ میرے خیال میں ورکیبل تو نہیں ہوگی انلیس اس کے پیچھے فورس بھی ایڈ کی جائے, یعنی کہ ملٹری فورس بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو, یا ایٹ لیسٹ اس کو ساری دنیا کو پتا ہو کہ ملٹریلی بھی وی کین لائک ٹرن اراؤنڈ تھنگز, تو پھر ڈپلومیسی کام کرے گی. صرف ڈپلومیسی آن اٹس اون تو مشکل ہو جائے گا. جو فیکٹرز ہیں نا وہ اس میں فورس آج کل بہت بڑا فیکٹر نہیں رہا, امپورٹنٹ فیکٹر ضرور ہے. اچھا, اگر آپ نے ڈپلومیسی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو ایک تو انٹرنیشنل پولیٹیکل فریم ورک کے اندر ہی آپ نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ کو جو بلاکس ہیں, ریجنل بلاکس, وہ ایک فیکٹر ہے بہت بڑا. اکانومی جو ہے وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے, اور آپ کی لوکیشن ایک فیکٹر ہے. پھر صاف ظاہر ہے کہ ملٹری پروینس وہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو کوئی بھی اگر آپ لاب سائیڈڈ ایک چیز کو رکھیں گے تو باقی چیزیں جو نا فیکٹر ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کے آگے سے گزرگاہ گزر رہی ہو اور وہ لوگوں کا راستہ ہو اور ایک نیچرل راستہ ہو, اور آپ اس کو بلاک کر دیں, آپ کہیں یہاں سے میں کسی کو نہیں گزرنے دوں گا, تو ہوگا یہ کہ کوئی تگڑا بندہ آ کے آپ کو لگائے گا ایک, اور وہاں سے گزرگاہ بھی بنائے گا اور آپ کو کچھ ملے گا بھی نہیں. اس کے بجائے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بھی یہاں سے تو لوگوں نے گزرنا ہی ہے, تو کیوں نہ میں کوئی ایسی یہاں دکان بنا لوں یا اپنا کھوکھا کھول لوں کہ یہاں سے گزرتے ہوئے وہ چائے بھی پئیں, یہاں پہ ریسٹ بھی کریں اور گزرتے بھی جائیں ہنسی خوشی. تو یہ میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سب بہت اچھی ہیں. اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت پاکستان کو جو ہے ایک ایفیکٹو گورنمنٹ کی ہے, جس کے سارے جتنے لوگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے تابع ہوں, وہ اس کی بات مانتے ہوں, اس کی خارجہ پالیسی اتنی پوٹنٹ ہو کہ وہ یہ سارے انڈیپینڈنٹ کام کر سکے. انڈیپینڈنٹ وہ تب کام کر سکے گی معیشت جو ہے نا وہ تگڑی ہو. تو یہ جو آپ کے اس وقت حالات ہیں, آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہے, اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ اتنی ہمیں عادت پڑ گئی ہے نہ فیصلہ کرنے کی, ہم فیصلہ کر نہیں پاتے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں چین کا فیکٹر ہے, اس میں یو اے ای کا فیکٹر ہے, اس میں ایران کا فیکٹر ہے, اس میں طالبان کا فیکٹر ہے, اس میں پاکستان کا فیکٹر ہے. آئیڈیا بہت اچھا ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, کوئی اچھا ذہین شخص یہ ساری چیزوں کو کوارڈینیٹ کرے, پھر تو یہ ممکن ہے. ادروائز یہ بہت دور کی کوڑی آپ نے ملائی ہے. اچھا چلے, مطلب کہ جو بھی میں نے کہا ایٹ لیسٹ آپ اس کو کہہ رہے ہیں, آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ایسا ہو تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. جی بڑے, لیکن اگر مشکل ہے, لیکن ہے مشکل, لیکن ہو بھی سکتا ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ, جو میں نے سجیشن دی. جی اوکے, اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. نجم الدین شیخ صاحب, ڈو یو تھنک آر دیر اینی چانسز کہ یہ جو ہنی مون چل رہا ہے امریکہ کا انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کا انڈیا کے ساتھ, یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت اس قسم کی امید رکھنا میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. اس وقت امریکہ بہت کوشاں ہے کہ اس کے ہندوستان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اسٹریٹجک الائنس ہر شعبے میں ہو. وہ ان کے لیے ویپنری دینے کو تیار ہیں, وہ یہ معاف کرنے کو تیار ہیں کہ ہندوستان اپنی ہتھیار خریدنا جو ہے روس کے ساتھ وہ جاری رکھے,
اور مثلاً وہ کہہ رہا ہے کہ میں S-400 خریدوں گا ایز اے میسائل ڈیفینس، اور امریکہ راستے تلاش کر رہا ہے کہ وہ کر سکے. امریکہ راستے تلاش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا بگڑا ہوا راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر چابہار میں ہندوستان ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ہم ایگزیمپشن دے دیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دوسری ایگزیمپشنز ہم نے ختم کر دی ہیں. دیکھیے جس بات پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ جو ابھی لودھی صاحب نے کہی، اور وہ یہ کہ آپ کی جیو اکنامک لوکیشن ہے، اور میں اس پہ زور ڈالنا چاہتا ہوں کہ جیو اکنامک ہے، یہ جیو پولیٹیکل کو بھول جائیے، جیو اکنامک کو رکھے. اور لودھی صاحب نے جو کہا کہ میں اگر میرے پاس اس قسم کا راستہ ہے تو میں پڑوس میں راستہ بند کرنے کی بجائے میں وہاں پہ دکان لگا کے کہوں گا کہ نہیں چائے تو پیتے جاؤ. یہ ہماری جو ہونی چاہیے ایفرٹ وہ یہ کہ نہ صرف چائے پیو لیکن یہاں پہ صنعت بھی لگاؤ، یہاں پہ اور چیزیں بھی کرو، کیونکہ تم جو چیزیں کرنا چاہتے ہو، جو پڑھانا چاہتے ہو، اس میں یہ ایک اہم کردار ہمارا علاقہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس ریلیٹیولی سستا لیبر ہے، ریلیٹیولی ٹرینیبل لیبر ہے، اس کو آپ ٹرین کریں اور یہاں پہ وہ صنعتیں لگائیں کیونکہ اب چین سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ چین میں اب قیمتیں بڑھ گئی ہیں. یہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. دیکھیے پورٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا رانا صاحب، پورٹ اس وقت ڈیولپ ہوگا جب آپ کی وہاں پہ سے برآمد درآمد ہونے کے امکان ہیں. نہ ہمارا میں نہ اور جیوانی میں اس قسم کی پاسبلٹیز ہیں. آپ اگر گوادر کو بھی زندہ رکھ سکیں ٹریڈ کے لیے تو ایک میں شیخ صاحب سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو، میری گزارش یہ ہے، میری سجیشن یہ ہے کہ گوادر ڈیولپ کرے چائنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر if we can offer these ports to America تو دونوں کا انٹرسٹ یہاں پہ ہو جائے. نہیں راج صاحب سوچیے نا ٹو واٹ اینڈ there is no avenue for imports and exports through Jiwani or imports and exports through Ormara. Now you know how Ormara will be developed. Ormara will be developed as a tourist resort by the Chinese. اگر ہم نے یہ صحیح کیا تو چائنا کی ٹورزم جو ان کے ٹورسٹ ٹریگرز ہیں وہ تشنے جیسے ہیں. ابھی اگر آپ صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر اس خطے میں امن آ جائے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ چینی آپ کے ہاں ان پورٹس پہ آئیں گے، جہاں پہ صاف ستھرا پانی ہے، جہاں پہ ان کو بیچ پہ ہوٹل وغیرہ بنانے کی امکانات ہوں گے، وہاں پہ بہت ٹورزم بڑھ سکتی ہے. تو آپ اس اورمارا کو اور جیوانی کو بھی اسی طرح دیکھیں کہ کیا یہ ٹورزم اٹریکشنز بن سکتی ہیں یا نہیں، کیونکہ جیوانی میں بھی جو وہ ہیڈ ہے وہ بہت ایک پرومیننٹ چیز ہے اور بہت اٹریکٹیو چیز ہے ٹورسٹ کے لیے. اور مارا میں بھی جو آپ کا پانی ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے اور وہ بھی اٹریکشن ہو سکتا ہے. لیکن we have to be realistic about what we can how we can utilize these spots. میں ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا یہاں پہ شیخ صاحب. دس از لائک یو نو a different thing، لیکن میں روک نہیں سک رہا، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ٹورزم کی ڈیفینیشن ہے وہ بڑی خطرناک سی ہے. میں اس کو کہہ نہیں سکتا، اگر اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پہ فتویٰ نہ لگ جائے یہاں پہ، سو اس لیے میں کہہ نہیں سک رہا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ٹورزم ڈیولپ کرنا اور ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا اٹس لائک اے ڈفرنٹ تھنگ. سو ٹھیک ہے، صرف پانی اچھا ہونا یا کسی کو آپ ایئرپورٹ پہ چپ دے دیں، اس سے کام چلتا نہیں ہے. ٹورزم آپ نہیں کھینچ سکیں گے، اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے اب آپ اپنا گھر ٹھیک کرنے لگے اور آپ نے جو آپ کے ہاں انتہا پسندی دہشت گردی ہے اس پہ کنٹرول پایا. صحیح ہے، آپ جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کہ اس کی وجہ سے بہت سارے رکاوٹیں پیدا ہوں گی، بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن چین بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پہ جو سہولتیں ہم ایسوشیٹ کرتے ہیں مغربی ٹورزم کے ساتھ وہ نہیں ہوں گی. ابھی بھی ہمیں آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ماؤنٹین ٹریکنگ ہے اس پہ لوگ آتے ہیں اور اس پہ لوگ اور
हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि समंदर की जो अट्रैक्शंस हैं वो उसी नौइयत की हो सकती हैं, उसमें आपको कुछ कंट्रोल्स करने पड़ेंगे। अब मालदीव्स में भी तो हो रहा है, मालदीव्स भी तो देखने के लिए तो मुसलमान मुल्क है, वहां पे आपने देखा है कि उन्होंने, लेकिन उसके साथ जो अट्रैक्शन है शेख साहब वो जरा जहन में जरूर रखिएगा टूरिस्ट के लिए। वो मैं जहन में रखते हुए बात कर रहा हूँ जी। आपसे कि अगर आपने इन चीजों पे अंदरूनी तौर पे कोई कंट्रोल पा लिया जी। तो फिर कुछ हद तक आप कर सकेंगे, उसमें पाबंदियां आपको लगानी पड़ेंगी, इससे कोई शक नहीं है, और उसकी वजह से टूरिज्म कम भी होगी। लेकिन ये है फ्यूचर और हमारा का, अगर आप उस पर डेवलपमेंट चाहते हैं, एक पोर्ट तो बनाएंगे जब उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हिंटरलैंड हो, और हमारे पास अब हिंटरलैंड इस नौइयत की है कि कराची अकेला सारी आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं अगले 10-15 साल तक वही हैंडल कर सकता है। अभी आपने जो टर्मिनल्स वहां पे बना दिए हैं, ये उसी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ग्वादर को डेवलप करने के लिए भी आपको सारी खित्ते की तजारत की जरूरत पड़ेगी। ये हकीकत है, जमीनी हकीकत है जिसको हमें पहचानना चाहिए, और उसके साथ हमें ये पहचानना चाहिए कि इस वक्त वापस मैं आता हूँ अफगानिस्तान पे, कि अफगानिस्तान में आपको उतनी ही जरूरत है अमन की, और इतनी ही जरूरत है कि वहाँ पे खाना जंगी न हो जितनी कि अफगान अवाम को है। हम इसमें मुझे तो हमेशा ये खदशा रहता है कि हम बीच में फंस ना जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे खाना जंगी होती है तो मेरी नज़र में एक ही जगह है जहाँ पे वो सियासी या इक्तिसादी पनाहगज़ीन आके आ सकते हैं, और वो पाकिस्तान है। तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो बातचीत हो रही है कि वो कामयाब हो, और इस किस्म के रोड़े न अटकाए जाएं हमारे दोस्तों से, जिससे ये पूरा ना हो सके। देखिए अफगानिस्तान में इतनी पार्टीज हैं, इतने फैक्शंस हैं, और सड़े फहरिस्त नारकोटिक ट्रेडिंग है जिसमें बहुतों की दिलचस्पी है, और वो ये दिलचस्पी चाहते हैं कि जारी रहे। उसकी वजह से बहुत सारे मसले आएंगे, लेकिन जिस हद तक हम उन मसलों को हल करने की कोशिश कर सकते हैं और जितनी सलाहियत रखते हैं वो हमने करने चाहिए। ठीक, एक ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और गुफ्तगू शुरू करेंगे। बड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू चल रही है, इट्स अ सजेशन जी जो मैं दे रहा हूं, और मेरी सजेशन यही है कि जनाब अमेरिका को हम जनाब ऑफर कर सकते हैं, जनाब उर्मारा पोर्ट ऑफर कर सकते हैं, जीवानी या जीवनी जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए। इन दोनों में से एक पोर्ट या दोनों पोर्ट्स हम उसको दे सकते हैं अमेरिका को, और ग्वादर जो है चाइनीज डेवलप करें, और ये जो 2 पोर्ट्स हैं या एक पोर्ट जो भी देना चाहें आप अमेरिका को दे दें। और मेरे ख्याल में दोनों का इंटरेस्ट होगा, एक इमर्जिंग पावर है, एक जनाब एग्जिस्टिंग पावर है, सुपर पावर है, दोनों के इंटरेस्ट हमारे खित्ते में डेवलप होंगे। तो मेरे ख्याल में, मेरा जाती ख्याल ये है कि जनाब उनका इंटरेस्ट जो है इंडिया में कम हो जाएगा। जब इंडिया में कम होंगे इनके इंटरेस्ट, हमारे लिए ये इनके इंटरेस्ट हमारे खित्ते में ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो हमारे लिए बेहतर होगा। दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग व्हिच आई एम कमिंग अप विद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आता हूं। जन साहब, नारकोटिक्स की बात हुई, जो नार्को बिजनेस है, मतलब कि मेरे ख्याल में अंदाजन कोई 80 बिलियन का तो होगा, या अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये 80 बिलियन या जो भी फिगर है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ दोबारा अपने आप को मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जन साहब आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। इस नार्को बिजनेस के होते हुए अमेरिका पुल आउट करता है, आप एक टेबल पे बिठा रहे हैं तालिबान को और अमेरिकन को, जो ऑलमोस्ट डील हैज बीन फाइनलाइज्ड। बट देन अगेन ये भी जरा जहन में रखिए, नार्को बिजनेस जो है इट्स गोइंग टू स्टे देयर, और ये जो पैसा है बहुत बड़ी रकम है, ये नारकोटिक्स की जो रकम है। सो इसके अमेरिका पुल आउट कर जाता है, मिनिमम प्रेजेंस रखता है, जैसे शेख साहब भी कह रहे हैं कि जनाब इन्फ्लक्स हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल भी और रिफ्यूजीज का भी। सो इस सारी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि हम अपना रोल कुछ प्ले कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए जी, हमने अगर अकेले कोई रोल अदा करने की कोशिश की फिर तो साफ नहीं कर सकते। बात यह है कि वहाँ पर चाइना भी इंटरेस्टेड है,
وہاں پہ رشیا بھی انٹرسٹڈ ہے, وہاں پہ جو ساتھ ان کے سینٹرل ایشین کنٹریز لگتے ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہے, ایران بھی انٹرسٹڈ ہے, اور آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں. آپ اگر تو یہ پورا گروپ مل کر کوئی سلوشن تلاش کرے, امریکہ کو آپ ساتھ ملا لیں یا نہ ملائیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تو باقی ممالک پر بھی منحصر ہے. میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ اس دفعہ حالات مختلف اس لیے ہونے چاہیے. نمبر ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا, طالبان کو ہم امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے سبق سیکھا ہوگا کہ بھی ملک کیسے چلایا جاتا ہے اور کیسے سب کو ملا کے ساتھ اگر رکھیں جنگ لڑنے کے بجائے. تو ایک تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اسی قسم کی خانہ جنگی میں چلا جائے گا ملک یا اسے بچ جائے گا. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچے. کیسے جنرل صاحب پریکٹیکلی کیسے ممکن, کیسے جنرل صاحب یہ پریکٹیکلی جی یہ ممکن ہے, پالیٹکس کا بزنس جو ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیں. جی وہ بالکل ذہن میں, وہ جو آپ فگر دے رہے ہیں اس کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر چائنا, رشیا, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشین کنٹریز, ایون امریکہ ان اور آؤٹ جو بھی آپ رکھیں, یہ اتنے زیادہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہاں پر امن ہو اور وہاں پہ نارمل تجارت ہو, کیونکہ سی پیک جو ہے فلاور کر ہی نہیں سکتا. وہ سی پیک ایک روٹ اگر رہے تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ایران کے تھرو بھی اس کے ساتھ آرٹریز نہ ملیں, بھارت کے تھرو بھی اس کے ساتھ آرٹریز نہ ملیں, افغانستان کے تھرو, سینٹرل ایشین کنٹریز کے تھرو آرٹریز نہ ملیں. تو یہ تو ایک ٹوٹل کانسیپٹ ہے اور اس میں یہ تمام لوگ انٹرسٹڈ ہیں جیسے آپ کہتے ہیں. ایک اور چیز پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا, آپ اس کا اشارہ بنائیوں میں بات کر رہے ہیں, میں کھل کے بات کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہاں کی مائنورٹیز ہیں ان کو اپنے طور پہ اپنے وے آف لائف کی اجازت ہوگی, اپنے جو بھی ان کے طور طریقے ہیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی, اور اسلام میں زبردستی نہیں ہے. تو اگر آپ کوسٹل ریجن ڈیولپ کرتے ہیں تو بالکل نجم الدین شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صرف تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کو یہ جن تمام راستوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, سینٹرل ایشین کنٹریز تک, افغانستان کے تھرو, ایران کے تھرو, ان سب کو جال بچھانا پڑے گا, تب جا کے آپ کی یہ صرف گوادر پورٹ جو ہے یہ آپٹیملی استعمال ہوگی. باقی آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا. ایک تو آپ نے یہ کہہ دیا ٹورزم والا, جس میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ جو جس قسم کی ایکٹیویٹیز کا ہب ہے, جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اس سے تھوڑا دور ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو مخالفت کرتے ہیں جب ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں, تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. اور ہمیں وہ بہت جو ایکسٹریم چیزیں ہیں ان کی اجازت نہیں دینی چاہیے, لیکن جو مڈ لیول کی چیزیں ہیں, جو یو اے ای میں جن کی اجازت ہے, کویت میں جن کی اجازت ہے, وہ بھی تو مسلمان ملک ہے نا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ اور ایک اور چیز ہے, ایک ہوتی ہے کوسٹل زراعت. فار ایگزامپل پام آئل جو ملیشیا پیدا کرتا ہے سارے کوسٹل ریجن میں کرتا ہے. ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے کوسٹل ریجن کو, اس کے لیے ہم کوئی سولر انرجی کے لیے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ کے بغیر یہ کوئی کام ہونے والے نہیں ہے. ہم اپنے غصے تھوکنے پڑیں گے, اپنے ذہنوں کو صاف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اپنی طاقت کو آپ انٹیکٹ رکھیں, طاقت کو بار بار استعمال کرنے کے بجائے آپ اپنی اکانومی کو بڑھانے کی کوشش کریں. اپنی جتنی آپ کی پالیٹکس ہے اور جتنی آپ کی یہ اسٹریٹجی ہے, اس سب کو آپ اکانومی کی طرف مبذول کریں. اور یہ بلاکس, اچھے بلاکس تلاش کریں, دوستیاں بڑھائیں, دشمنیاں کم کریں, اور پوری جو آپ کا کام ہے اس میں ہو جائے گا تو انشاءاللہ اگلے 5 سے 10 سال میں پاکستان ٹیک آف کر جائے گا. بہت بہت شکریہ جن صاحب, آپ کا بھی, نجم الدین شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی کنسٹرکٹیو گفتگو میرے خیال میں سامنے آئی ہے. واٹ آئی ایم سجیسٹنگ از کہ جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے اس کو یہاں پہ اگر ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے, امریکن انٹرسٹ کو یہاں پہ لانا ہے اپنے خطے میں, اپنے ملک میں, یعنی کہ پاکستان کے اندر, تو آئی پرسنلی تھنک, اور سی پیک کا حصہ بھی بننا چاہتا ہے امریکہ, تو ہمیں چاہیے یہ کہ تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں. اور ہمارے پاس 2 پورٹس ہیں, ہمارے پاس ارمارا بھی ہے, ہمارے پاس جیوانی بھی ہے, جیونی یا جیوانی جیسے بھی آپ پروناؤنس کرتے ہیں اس کو. 2 پورٹس ہیں. گوادر, لیٹ دا چائنیز ڈیولپ گوادر, وہاں پہ ان کو کرنے دیں کام, اور یہ 2 پورٹس جو ہے ان میں سے ایک پورٹ یا دونوں پورٹ جو ہے امریکنز کو دے دیں, اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے, دونوں اسٹیبلشمنٹس جو ہے اس چیز پہ راضی ہو. میری تو سجیشن ہے, ایک ہمبل سجیشن ہے میری, اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس چیز پہ راضی ہو اور وہ اگر سمجھتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, تو میرے خیال میں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے دے دیا جائے امریکنز کو جیوانی اور ارمارا. تو میرے خیال میں ان کا بھی انٹرسٹ یہاں پہ ڈیولپ ہو جائے گا. دونوں
पावर जो है, एक इमर्जिंग पावर है चाइना, दूसरी जनाब एक सुपर पावर है अमेरिका, वो दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा और आपके मुल्क में खुशहाली आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होंगे, ट्रेड होगी, उनके अपने पोर्ट्स होंगे यहाँ पे। सो वो आप एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो मेरे जहन में आती है, मेरी सजेशन है, हो सकता है कि ये वर्केबल हो। आई पर्सनली थिंक इट्स वर्केबल और बड़ी आइडियल सिचुएशन बन सकती है। और जो इंटरेस्ट है, जो हनीमून है जो चल रहा है बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, क्योंकि इंडिया की भी इकॉनमी इज इनटू शेबल्स, तो जब वहाँ पे इंटरेस्ट कम हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा अमेरिका का, और इजराइल का भी इंटरेस्ट वहाँ पे इंडिया के अंदर इसीलिए है कि इकॉनमी जो है वो प्रोबेबली इन द डेज टू कम, इन द मंथ्स टू कम और इन द ईयर्स टू कम वो वहाँ पे बूस्ट कर जाएगी, जो मेरा नहीं ख्याल इंडिया में बूस्ट करेगी इकॉनमी, क्योंकि उनके हालात, इकनॉमिक हालात जो इंडिया के बहुत ख़राब है। तो हम अपने खित्ते में अपना इंटरेस्ट ढूंढते हुए उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ सजेशन and ideal situation as well, क्योंकि instead of putting all our eggs in one basket, चाइना के टोकरी में सारे अंडे रखने के बजाय हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है। एनीवेज माय सजेशन इज देयर जी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।